मुझे 8 महीने हो गए हैं। हाँ। तो 11 जून को मैं घर से निकला था। जी। तो एजेंट के साथ मेरी 22 ईयर की बात थी। अच्छा। तो मुझे उसने बोला कि आप कराची जाओ तो वहाँ आपको टिकट मिल जाएगी। वहाँ मैं गया तो 16 जून को मेरी टिकट थी यहाँ से। ठीक है। तो तकरीबन 17 जून को असर का टाइम मैं मुल्तानिया में पहुँच गया था। ठीक है। इधर से सनीगाल लेके सनीगाल से बाई रोड मुल्तानिया। हम्म। तो उधर एक फरीकी मिला जिसने हमें रिसीव किया। ठीक है। और जब उधर सेफ में लेके गया तो उसने जाते ही पासपोर्ट भी छीन लिया, टेलीफोन भी छीन लिया। हाँ। वो 150 यूरो था मेरे पास, वो भी छीन लिया। ठीक है। तो उसके बाद में जब दूसरी सेफ में चले गए तो उधर खाना भी दिया। हम्म। खाना देते थे तो अंदर ही, बस बाहर नहीं जाना। हम्म। बाहर से ताला लगा है, जो सेफ इंचार्ज है उन लोगों का, वो बाहर नहीं जाने देता था। तो करते करते 6 महीने गुजर गए। उनकी बात हुई थी। जी। तो जब बरतानिया गए तो हमने उससे पूछा, हाँ। तुम क्यों नहीं कर रहे हो? "यो, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ।" फिर उसका बाप फोत हो गया, वापस आ गया, हाँ। 2-3 महीने इधर पेंट था। अच्छा। तो हम लोग उधर फंस गए, फिर तो कुछ नहीं कर सकते थे ठीक है। क्योंकि उधर दूसरे मुल्क में ना तो कोई ज़बान आती थी। हाँ। ये भी मुश्किल थी। ठीक है। खाने पीने के लिए भी मुश्किलात आईं, हम्म। रहने के लिए भी मुश्किलात आईं। तो बहुत सी मुश्किलात हैं जो हम बता भी नहीं सकते कि कैसे-कैसे मुश्किल वक़्त में हमने क्या किया। अभी तो मैं आपको दिखा नहीं सकता कि कहाँ-कहाँ मुझे लगी है। ज़बरदस्ती हमें कश्ती में बिठाया गया। पास रस्से भी थे और यानी कि स्टिक भी थी जो हमारी थी। उधर जाके पता चलता है कि इन लोगों का नेटवर्क क्या है और हाँ। ये कैसे बंदे को फँसाते ठीक हैं। है। इधर मुझे ऐसा ही लगा कि जो बस पैसे देने हैं और जाना है। हाँ। ठीक है, जब उधर गए तो पता चला कि गाइड तो कोई और कर रहा था, ठीक है। डील कोई और कर रहा था। हाँ। आगे रहने के लिए हमें किसी और ही के पास छोड़ा गया। ठीक है। तो वो बहुत सारी मुश्किलात होती हैं जो आदमी अ, जब ज़्यादा तंग करते थे तो बोलता था कि कल शाम को, परसों शाम को ले जाएँगे। तो रात को चाहे साथ वाले घर में ही लेके जाएँगे, घुमा-घुमा के 2-3 हाँ। किलोमीटर ऐसे ही अंधेरे में, तो इधर बैठ जाओ, ये ज़ीरो पॉइंट है तो हम आपको ज़रा ले जाएँगे। एयरपोर्ट अभी सेटिंग नहीं हुई, ये है, वो है, वीज़ा आपका नहीं लग रहा। पासपोर्ट तो वो लोग ले देते हैं। ठीक है। तो जब जिस दिन लेके हमें जाना था तो पासपोर्ट दिए, आपके वीज़े ऑनलाइन है तो आपको एयरपोर्ट में ले जाएँगे। हाँ। तो ज़बरदस्ती हमें कश्ती में बिठा दिया फिर उसने। कश्ती में सफ़र तो तकरीबन 15 दिन मुकम्मल ही है, हाँ। इसलिए कि कश्ती 4 दिन चली है, 5वें दिन उन लोगों ने रोक दी थी। अच्छा। तो कश्ती में बैठे थे, वो जो अफ्रीकी लोग चला रहे थे, अच्छा। जिन्होंने तशद्दुद किया। जी बिल्कुल, उन्होंने ही रोकी है। चला ही वो रहे थे, हमारे बस में तो होता ही कुछ नहीं है। नहीं, ये सब झूठ है। हाँ। वो जो लोग चला रहे थे ना, जी। जब दूसरे दिन कश्ती चल रही तो उन लोगों ने तकरीबन दिन 12 बजे के बाद ना, उधर हाँ। टाइम का तो मालूम ही नहीं होता जी। क्या। तो उन लोगों ने हमारा 35 आदमी से 25 से 3 आदमी का खाना बाहर फेंक दिया। तो हम अच्छा। लोगों ने बोला कि ये क्यों कर रहे हो? हुँ। वज़न ज़्यादा है तो कश्ती डूब जाएगी। हुँ। ज़ुबान नहीं आती थी, वैसे ही फिर वो पूछते थे ना जब। अचानक से। जी बिल्कुल। हाँ। तो ज़ुबान तो नहीं आती थी, फिर जब खाना फेंक दिया तो हमने सोचा कि 1 दिन का बात है, 3 दिन का सफ़र है, तो ठीक चलो है। 1 दिन वैसे भी गुज़ार लेंगे, ठीक है। मिल-जुल के जिसके हाँ। पास है ना, खा लेंगे गुज़र जाएगा। ठीक है। तो जब 4 दिन गुज़र गए, हुँ। तो फिर थोड़ी परेशानी भी हुई कि खाना भी अभी थोड़ा बाकी है, हुँ। तो पहुँच भी नहीं रहे। ठीक है। तो 4 दिन के बाद वो बोलता है कि सुबह आप पहुँच जाएँगे। ठीक है। तो रात को जब 2 बजे तो उन लोगों ने हमें थोड़ा-थोड़ा और इकट्ठा कर दिया। 40-45 आदमी की जगह होती है उस कश्ती में हाँ। और 80 से ऊपर आदमी थे। अच्छा। जी, 35 तो हम थे, 25 वो भी थे। ठीक है। ठीक है, वो ही करते हैं। ठीक है। कश्ती चलानी उन्होंने होती है, उन्होंने कहा। क्योंकि उनको बताया जाता है कि आपने सिर्फ़ लेके जाना है, आप हम पैसे नहीं लेंगे, आप फ्री में स्पेन जाओ। ठीक है। ठीक है? अच्छा। जी, बिल्कुल। तो पैसे तो हम लोग देते हैं। ठीक है। आपको पता है कि हाँ, हाँ। 30, 40, 50 लाख दिया है सब आदमी ने। 2 जनवरी को हमारी जब कश्ती निकली उधर से तो उससे पहले हाँ। 25, 26 दिसंबर, 27 दिसंबर से हम थोड़ी-थोड़ी बात सुनते थे कि एजेंटों में कुछ मामलात ख़राब हैं इसमें। हाँ। तो जब उधर हमारे साथ ये हादसा पेश होना शुरू हुआ, तशद्दुद करना शुरू उन लोगों ने किया, तो हुँ। फिर हमें मालूम पड़ा कि ये वाक़ई इनके मामलात ख़राब थे। ठीक है। इन लोगों ने रिस्क के तौर पे हमें बिठा दिया। अच्छा, अच्छा, ठीक अच्छा। है, और ऊपर से ज़बरदस्ती बिठा दिया। हाँ। वो इसलिए समझ में आता है ना कि अगर मेरी गेम जा रही है, जी। ठीक है, हुँ। तो दूसरा पैसा लगा के गेम खराब कर देगा। सही है। ये सब चीज़ें नज़र आती हैं अच्छा, अच्छा। कि कुछ न कुछ इनमें मामलात खराब थे हाँ। जिसकी वजह हम हो गए। ठीक है। तशद्दुद ऐसे शुरू हुआ कि वो आतिफ़ भाई की थोड़ी तबीयत खराब हुई सर्दी से, हाँ। तो वो लोग उसको ज़िंदा ही डालने वाले थे। उसका नाम हाँ। है, वो डोला का ही था, आतिफ़ जी, है जी। जो बड़ा है। तो हमने थोड़ा एहतजाज किया कि ये अच्छा नहीं है, हाँ। तो वो रुक गए। ठीक जब है। रात को 1-2 का टाइम हुआ, तो उन लोगों ने फिर हम सबको बाँध लिया।
اچھا۔ جی، اور مارا، اتنا مارا کہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں ناخن علیحدہ ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو سفیان بھائی کی آنکھ بھی نکال دی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کی صحت ہم سے زیادہ اچھی نظر آتی تھی، ہاں۔ تو ان لوگوں نے پہلے اس کو ڈیمیج کیا جس کی صحت اچھی تھی۔ اچھا۔ جی، پہلے اس کو ڈیمیج کرتے تھے، پھر جب ہم چھڑانے کے لیے آگے گئے تو ہمیں بھی باندھ لیا، تھوڑیاں ماری ہیں انہوں نے ادھر۔ تھوڑی یہاں پہ ماری ہیں؟ جی، ہاں۔ تو تھوڑی سے انہوں نے آنکھیں نکالی ہیں۔ آنکھیں نکالی؟ سفیان بھائی تو آخری دن فوت ہوئے ہیں۔ ہاں۔ جی، وہ آخری دن فوت ہوئے، اس کی وجہ یہ ایک تو بھوک تھی، جی۔ پیاس تھی، اوپر سے مارا ہی اتنا تھا کہ وہ حل جل نہیں سکتا تھا، اس کا مقابلہ کر سکتے تھے۔ ہاں۔ ایک چیز نظر میں آتی ہے، مقابلہ ہم کر سکتے تھے، لیکن اس کی وجہ یہی تھی کہ ہم اس لیے نہیں تھے شدت کرتے تھے سامنے سے کہ جب وہ مر جائیں گے تو ہم مر گئے، ہمیں معلوم نہیں، لوکیشن ہمارے پاس نہیں ہے، ہاں۔ اور دوسرا کشتی چلانے کا پتہ نہیں ہے، تو اس لیے چپ تھے کہ چلو جیسے کر کے بھی جو آدمی بچ جائیں تو وہ اچھا ہے۔ تو جب انہوں نے 12 دن تک تشدد کیا، ایک بار پوچھا ہے، ہاں۔ ہم تو جب صبح ہوتی تھی تو عزیر بھائی اور میں تو کتنی دفعہ معافی بھی مانگی ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایک وہ ویکنا والے کا تھا لڑکا، حبیب کا نام ہے اس کا، وہ فوت ہو گیا، اس کو تھوڑی انگلش آتی تھی، تو وہ ایک کیپٹن تھا، اس کے ساتھ انگلش میں بات کرتا تھا، تو وہ بہت دفعہ معافی مانگی ہے کہ کوئی غلطی تو ہماری بتاؤ نا، تو بولتے تھے نہیں نہیں آج کے بعد نہیں ماریں گے، یہ ہے وہ ہے، تو آج آپ کو نکال بھی دیں گے، 150 کلو موراکو ہے، اور اسپین ادھر سے 220 کلومیٹر ہے، ایسے ہے، وہ مطمئن کر دیتے تھے۔ جب رات 12 بجے کے بعد پھر تشدد شروع کر دیا، تو ان کے معاملہ تو جو پیچھے جنٹو کے ساتھ تھے وہی خراب تھے، اس کی وجہ سے ہمیں مارا دیا۔ اس کو جب بھوک سے پیاس سے آدمی بالکل مریض تھے، تو وہ لوگ جب مارتے تھے تو ایک تو ان کے پاس جو رسا تھا نا پلاسٹک کا، وہ سر میں مارتے تھے، اس سے آدمی پاگل ہو جاتا تھا، ٹھیک ہے؟ میرے خیال سے 43 آدمی میں سے اگر ایک تو یوسف ہے، اس کو تھوڑا دل کا مسئلہ ہے یا جو بھی ہے جیسے ہے، وہ اپنی موت سے مرا ہے۔ جو 42 ہے نا، 42 میں سے 40 پاگل ہو کے مرے، اتنا مارا ہے انہوں نے، اتنا مارا ہے تو پاگل ہو جاتا تھا آدمی، اور زیادہ سے زیادہ بھی 8-10 گھنٹے جیتا تھا مر جاتا۔ جی، سامنے ہوا ہے اور ہم یہ بتا نہیں سکتے۔ ان بھائیوں کے ساتھ ہم نے ایک ساتھ بیٹھ کے کھانا کیا 8 مہینے، جو ہم 22 لوگ تھے اس کے فواد گجر کے، تو ان کا تو ہمیں دکھ بھولتا ہی، دکھ تو سب کا ہے، لیکن جن کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا ہے، وقت گزارا ہے، تو بس ان کے جو ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، ان کے ساتھ ہمارا اظہار افسوس ہے۔ ان کو اللہ تعالیٰ صبر دے، اور جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی آخرت اچھی کرے۔ سب کو پھینک دیا، سب کو پھینک دیا؟ جی، جو 10-11 بچے ہیں نا، تو وہ لاسٹ دن فوت ہوئے تھے، تو وہ اس کی وجہ یہ ہے ان کی باڈی بچنے کی کیونکہ ہمیں وہ مچھی پکڑنے والوں نے ریسیو کر لیا تھا۔ یہ 13 دن تک چلتا رہا، بالکل تکلیف میں بھی، اور ہمیں تو یقین مانے کربلا والا قصہ یاد آ گیا، یقین مانے کچھ نظر نہیں آتا تھا، جب وہ رات کو شپ نظر آیا، لائٹ نظر آئی اس کی، تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہو گیا، ٹھیک ہے؟ ایک بات میں اور بھی آپ کو بتا دوں کہ اس دن ہم نے نا رو کے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا مانگی تھی، جو بچے تھے، کہ یا اللہ اگر موت تو برحق ہے، ہمارا یقین ہے آنی آنی ہے، تو حرام موت نہ دے۔ تو پھر اللہ نے ہماری ایسی آرزو سنی کہ 10 منٹ بعد یقین مانے ہمیں لائٹ نظر آ، یہ اللہ کا کرم ہوا ہے، ایک معجزہ ہوا ہے۔ تو پھر ہم نے وہ وارننگ لائٹ دی، ایک چھوٹی سی لائٹ تھی، تو وہ لوگ آئے، تو صبح 6 بجے تک ہمارے پاس پہنچ آیا تھا شپ، تو ادھر اندھیرا تھا۔ یہ جھوٹ ہے، یہ اپنی طرف سے باتیں بنائی، ہمیں اللہ کی مدد آئی ہے۔ وہ مچھلی پکڑنے والے تھے، تو جب وہ لوگ آئے تو انہوں نے ہمیں کھانا دیا، تو وہ جا رہے تھے واپس، تو پھر عزیر بھائی نے چھلانگ لگا، ہم نے ہیلپ مانگی، تو ان لوگوں کو الاؤ نہیں ہوتا ریسیو کرنے، ٹھیک ہے؟ تو قانون اجازت نہیں دیتا، تو وہ کھانا اور پانی دیا تو وہ چلے گئے۔ جب انہوں نے شپ واپس موڑا تو زہر بھائی نے چھلانگ لگا دی۔ ہم چار جو بچے تھے اپنے ایجنٹ کے، ہم نے یہ طے کر لیا تھا کہ اگر یہ لوگ ہمیں ریسیو نہ کریں، ہم چھلانگیں لگائیں گے جیکٹیں ڈال کے، جہاں تک جانا جائیں گے زندہ جائیں گے، نہیں تو ویسے مار بچے۔ تو جب اس نے چھلانگ لگائی تو انہوں نے کیمرے میں دیکھ لیا، وہ پھر واپس آئے، پھر انہوں نے پوچھا کیا پرابلم ہے، زہر بھائی بچ گئے، وہی جو جوڑا گئے تھے۔ ہاں جی۔ تو اس کو ہم نے واپس نکال لیا پکڑ کے، جب واپس نکالا تو ہم نے اس کو بتایا کہ پولیس کو کال کرو، ہم لوگ مر رہے ہیں بھوک سے پیاس سے، تو
پھر انہوں نے کال کی نیوی کو، ان سے اجازت لی، پھر ہمیں ریسیو کیا اور لے گئے 2 دن اور 2 رات شپ نہیں، وہ موروکو تھے، موروکو تھے مچھلی پکڑنے والے جی۔ تو انہوں نے جب ریسیو کیا تو 2 دن اور 2 رات شپ چلتا رہا، ادھر جا کے میں ویل چیئر پہ نکالا، ہماری حالت اتنی خراب، پھر ہاسپٹل کے 3 دن کے بعد جب ہاسپٹل میں ہماری تھوڑی صحت اچھی ہوئی تو جو لوگ تھوڑے اچھے تھے ان کو کیمپ میں بھیج دیا گیا، باقی جو آدمی تھے ان کو ہاسپٹل میں رکھا۔ اس وقت تو ایک جیسی تھی، بہت زیادہ خراب تھی۔ تو اس کے بعد جب ٹریڈ میں ہوا تو الحمدللہ ان میں سے میں تھوڑا سب سے پہلے اچھا ہو گیا، اللہ نے صحت دی۔ تو پھر جب ہم کیمپ میں آ گئے تو سفارت خانے والے بھی ہمارے پاس پہنچے اور ان کے بھی ہم بہت شکر گزار ہیں، سفارت خانے والوں نے ہمارا بہت خیال کیا۔ پاکستانی گورنمنٹ نے ادھر پاکستان میں تو ابھی آئے ہیں، ادھر سفارت خانہ ہی ہوتا ہے، گورنمنٹ ہی ہوتی ہے وہ بھی، تو ان کے ہم بہت شکر گزار ہیں، جو میڈم رابعہ قصوری صاحب ہیں، تو وہ نعمان بھائی ہیں، اگر رات کو 10 بجے 12 بجے 1 بجے بھی کال کیا نا کہ نعمان بھائی فلاں آدمی کی طبیعت خراب ہے تو آدھے گھنٹے میں ایمبولینس ہمارے پاس آ جاتی۔ بہت شکر گزار ہیں ان کے حکومت پاکستان کے بھی، اور خاص طور پہ ہم شکر گزار ہیں میڈیا کے جو مشکل وقت میں ہمارے آواز بنے، یقین مان کلیجہ تو لرز جاتا ہے ویسے بھی جب زبردستی بٹھایا جائے اور پھر اوپر سے مارا بھی جائے، مشکل وقت بھی آ جائے، ٹھیک ہے۔ تو پھر جب 7 سے 8 دن گزر گئے تھے تو پھر میں نے اپنے دل کی بات بتاتا ہوں کہ میں نے دل میں سوچ لیا تھا کہ مرنا تو ویسے بھی ہے، تو اس بات کی ٹینشن نہیں، کیونکہ موت بار حق ہے۔ آیت الکرسی پڑھتا رہتا تھا اور لا الہ الا اللہ پڑھتا رہتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ میرے ماں باپ کی دعا ہے، اور میں اپنے گاؤں کا بھی بہت شکر گزار ہوں، یقین مانے گاؤں کا کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جو میرا ادھر پیغام تو نہیں ہے۔ ایک ان میں سے تھے جو میاں ریحان جوڑا کے تھے، تو بہت شریف آدمی تھے، کسی کے ساتھ فالتو بات نہیں، تو میرے ساتھ تو گپ شپ بھی ان کی تھی، ان کا مجھے افسوس بہت ہوا، یقین مان اتنے اچھے انسان کو ایسی موت ملے تو بس برداشت نہیں ہوتا۔ چھوٹے چھوٹے بچے تھے ان کے، تو ان کے ذرا مجھے نا نیند نہیں آتی رات کو بھی۔ تو اس کے بعد ایک دانش نام ہے، گوندل گوندلی ہم بولتے تھے، منڈی کا ہے، واسو گاؤں کا نام ہے، اس کی موت مجھے نہیں دی، وہی تھوڑی ایسے کے ساتھ جو میاں ریان تھا اس کا تو وزن ماشاءاللہ زیادہ تھا، تو وہ اٹھ نہیں سکتے تھے، اتنا مارا تھا۔ تو آخری دن بس اللہ کا ایک کرم ہے کہ جتنی ان کے ساتھ میرا پیار تھا نا، اللہ نے مجھے موقع دیا کہ وہ ان کو اتنا مارا کہ مجھے بولتا ہے عمران بھائی آج نا مجھے وضو کراؤ، تو پھر میں نے غسل دیا تو بٹھایا، تو میرے پاس بیٹھ گئے، تو 10 منٹ بیٹھے اکٹھے، اس کے بعد میں مار اتنی پڑی تھی کہ بس ان کا دماغ چل گیا، پاگل ہو گیا۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ جتنا پیار تھا اللہ نے مجھے موقع دیا کہ غسل بھی دیا میں نے، الحمدللہ۔ تو میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کے بھائیوں کو، ان کے بچوں کو صبر دے۔ لاسٹ نائٹ کیا ہوا، بس جب رات کو 10-11 کا ٹائم تھا نا، تو میں نے اپنے دل سے میں نے کہا کہ یا اللہ اگر میری طرف سے میرے ماں باپ کا دل دکھا ہو نا تو وہ مجھے معاف کر دے۔ تو آج لاسٹ نائٹ ہے، ٹھیک ہے، بس اس کے بعد میں نے کوئی بات نہیں کسی سے کی، کچھ نہیں کیا۔ 3 دفعہ میں نے آیت الکرسی پڑھی اور 3 دفعہ کلمہ پڑھا ہے، تو اللہ کے فضل سے پھر اللہ تعالیٰ نے کرم کر دیا، ہیلپ ہوا۔ دیکھیں ایک تو شوق ہوتا ہے نا، تو شوق تو مجھے نہیں تھا، حالات تھے، حالات کی وجہ سے میں نے یہ فیصلہ کیا تھا زندگی موت کا، اور بچوں میں رہنا، ماں باپ کے ساتھ رہنا سب کا دل کرتا ہے، ٹھیک ہے، حالات سے تنگ آ کرنا پھر میں نے فیصلہ لیا تھا کہ انشاءاللہ اگر اس نے زندگی بھی دی ہے، ہمت بھی دی ہے، تو چلو میں رسک لیتا ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا بھی حکم ہے الا کرو وسیلہ میں بنا، ٹھیک ہے۔ تو میں نے کوشش کی ہے اور مجھے افسوس نہیں ہے کیونکہ میرا رزق نہیں تھا ادھر، تو سب سے کرم یہ ہے کہ اللہ نے مجھے زندگی دی اور پھر سے تندرستی بھی دی اور پھر اپنی ماں کے پاس لے۔ پہلے میں باہر گیا تھا، عمان میں رہا ہوں، ٹھیک ہے، تو ادھر آ کے بھی مزدوری کرتا تھا، ٹھیک ہے،
تو پھر یہ فیصلہ کیا تھا جب حالات نہیں ٹھیک ہو رہے تھے، تو پھر یہ فیصلہ کیا کہ چلو رسک لیتے ہیں، اللہ کرم کرے گا انشاءاللہ۔ یہ میری ماں کی دعا کی میری ماں نے اتنی پڑھائی کی ہے، تو مجھے تو نہیں پتا تھا، تقریباً 1 مہینہ اور 5 دن بعد میری بات ہوئی تھی۔ تو کچھ دن ایسے بھی تھے کہ 3 4 دن میں بھوکا رہا ہوں، تو میری ماں نے کال کی ایک دن، کال کر واپس میں کال کی، مجھے تھوڑا بیمار بھی تھا گھر سے، تو کھانا کھایا، میں نے کہا جی ابھی میں نے گوشت بھی کھایا ہے، چاول بھی کھایا ہے، بالکل ٹھیک ہے الحمدللہ، ٹھیک ہے۔ بس ایک باپ کی کمی ہوئی ہے کہ اگر باپ ہوتا پیچھے تو پھر مجھے کچھ، وہ دنیا سے چلے گئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی آخرت بھی اچھی کرے، ان کی دعائیں بھی میرے ساتھ ہوتی ہیں۔ بس ایک جب گاؤں میں داخل ہوا نا، تو ایک بار تو ایسا محسوس ہوا کہ اب دنیا کی کوئی پریشانی کوئی دکھ مجھے ٹچ نہیں کرتا، سارے دکھ بھول گیا۔ بول کے ٹھیک ہے۔ تو پھر جب رات کو ادھر نیند نہیں آ رہی تھی، جب ادھر آ کے بیٹھا تو پھر ایک دفعہ ادھر ہو گئی۔ تو آج میں تقریباً میرے خیال سے کچھ 8 9 دن کے بعد سویا ہوں آج رات۔ صحیح ہے۔ اس کی ایک آواز ہے، جو ادھر میں پاس میں بیٹھا تھا عزیر بھائی تھا، تو یہ ہمارے جو ایجنٹ کے ہیں نا آدمی تھے، ان کو تو ہم نے ویسے ہی ایسے سنبھالا ہے دونوں نے، جیسے ماں باپ بچوں کو سنبھالتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ویسے بھی جو آدمی بچے ہیں ان سے پوچھ لینا کہ میں نے کیسے کیا ہے آدمی۔ نوجوان نسل کو میرا پیغام یہی ہے، کیونکہ کچھ تو ہمارا یہ معاشرہ بھی ایسا ہے، کچھ بولیں گے یار ڈر گیا، پنجابی سے کہیں گے یار ڈر گیا، ٹھیک ہے۔ تو ڈرتا تو میں نہیں ہوں، کیونکہ میرا یقین اللہ پہ بہت پختہ ہے، اب تو اور پختہ ہو گیا ہے۔ اب تو اور پختہ ہو گیا کہ جو وہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، انسان جو مرضی کرے۔ تو پیغام یہی ہے کہ یہ جو سمگلر لوگ ہیں ان سے بچیں، غیر قانونی راستے سے نہ جائیں، کوشش کریں اپلائی کریں، ٹھیک ہے۔ اور ایک اور بھی اپیل ہے میری کہ ان ملکوں سے بھی اور اپنی حکومت سے بھی کہ کچھ ایسی حکمت عملی اپنائی جائے کہ یہ ان لوگوں کو روکا جائے، صحیح ہے۔ ٹھیک ہے۔ یہ راستہ بند ہو، لیگل طریقے بھی ہمیں اجازت دی جائے، ہمیں ویزا ملے، ہم لوگ مزدوری کرتے ہیں، ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے ادھر جا کے، یہی بات ہے نا، کیونکہ کچھ لوگ 2 نمبری کرتے ہیں، وہ ان کے پیچھے لاکھوں لوگ ہوتے ہیں جن کے راستے بند ہو جاتے ہیں۔ تو اس کی وجہ یہی ہے، ادھر بے روزگاری بھی ہے، ہم بولے کہ ہر بندہ روزگار کر رہا ہے، وہ نہیں ہے، آپ کے سامنے حالات ہے ملک کے۔